अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इसमाइल सागर आपकी खिदमत में कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाजरीन, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ना जो कुछ तारीखी हक़ाइक़ हैं इंशाअल्लाह ताला उनसे ना सिर्फ आगाह करूँगा, बल्कि आज पर कुछ ऐसी तारीखी हकीकतें भी इंकशाफ होंगी, मुनकशिफ होंगी, जो आपको हैरान कर देंगी कि हम सुनते क्या आए हैं, करते क्या आए हैं। देखिए, मैं एक तारीख वो है इंडिया की जो लिखी जाती है इंडिया में, और एक तारीख वो है जो लिखी जाती है पाकिस्तान में, लेकिन इन दोनों का बड़ा फ़र्क है। डॉक्टर मुबारक अहमद पर आप जो भी इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन वो एक बड़े मुहक्किक है, बड़े तारीखदान है। उन्होंने जो बात भी लिखी ना, मुस्तनद हवालों के साथ लिखी। कहीं कहीं वो अपना जो उनका सेकुलरिज्म है उसमें झलकता है, लेकिन जो उनका बुनियादी थीसिस है कि जो ये हमने जहादवाद का फ्रॉड बनाया हुआ है ना, ये जो हमलावर होते थे हिंदुस्तान पे, या टीपू सुल्तान का या दूसरों का, ये ऐसी कोई बात नहीं। इक़्तिदार की लड़ाइयाँ थी। मुसलमान राजे महाराजे एक दूसरे से लड़ते रहते थे, हिंदू महाराजे महाराजे एक दूसरे से लड़ते रहते थे, कभी हिंदू मुसलमान लड़ते थे। और उस ज़माने के जो बहादुर लोग थे, जो फ़ौजों के कमांडर थे, ये ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ौज का जो कमांडर है वो मुसलमान को बादशाह तो उसका मुसलमान ही कमांडर हो, नहीं। आज मैं को इस सिलसिले में थोड़े से इंकशाफात करूँगा, और ये तारीख़ के मुस्तंद हवाले हैं। डॉक्टर राम पिनियानी प्रोफेसर पूरी दुनिया के मारूफ मुहक्किक और तारीख़दान हैं, और आप जो भी आपके पास कोई रिसर्च का हवाला हो उससे ये मेक श्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टीपू सुल्तान पे। जाफरस बंगाल सादका दकन, नंगे दीन नंगे मिल्लत नंगे वतन, जिन्होंने टीपू सुल्तान से गद्दारी की थी, ये दोनों मुसलमान थे। और आपको मैं एक बात बताऊं, टीपू सुल्तान को आज भी मैसूर में जो लोकगीत गाए जाते हैं ना, उनमें एक बहादुर और हीरो की हैसियत से दिखाया जाता है वो बंदा जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। टीपू सुल्तान ने मराठा निज़ाम इन दोनों से कहा था कि आप आगे मेरे साथ मिल जाइए, हम आपस में जो कुत्तों के लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नोच रहे हैं, तो हम अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, ईस्ट इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इनको आगे हम इंटीरियर इंडिया में न जाने दें। हर एक का अपना अपना बादशाह का सिस्टम था, जो इस बात में कोई शक नहीं कि बाद में रानी झांसी जो है वो इनकी मराठा की तरफ से कमांड कर रही थी 1857 के जंग आज़ादी की, और मुसलमान जो थे वो अपने कर रहे थे। लेकिन जितना किरदार मुसलमानों का था, क्या रानी झांसी का किरदार उससे कम नहीं था? अच्छा जी, आपको इस बात का इल्म है कि टीपू सुल्तान पे जिस फौज ने अंग्रेज़ों की ने हमला किया था, वो तो तादाद में इतने नहीं था, वो तो ज़रा प्रदेश से आए थे। उनकी मदद कौन कर रहा था जी? नहीं जनाब, हिंदू नहीं कर रहे थे, ना ना ना, मराठा भी नहीं कर रहे थे, मराठी भी नहीं कर रहे थे। उनकी मदद कर रहे थे निज़ाम हैदराबाद दक्कन, जो मुसलमान थे। आपको इस बात का पता है कि टीपू सुल्तान का जो वज़ीर आज़म था वो कौन था? नहीं पता। उनका नाम था पूर्निया। पूर्निया तारीख का अहम तरीन किरदार है। ये टीपू सुल्तान का वो एडवाइज़र था कि जब तक पूर्निया जिंदा रहा है, सरंगापटम का किला सर नहीं कर सका अंग्रेज़। पूर्निया के मरने के बाद हमने बनाया हुआ है कि जो फलां जो जो हिंदू था, मुझे नाम नहीं उसका था, वो भाग गया था, उसने कर लिया था, मुझे नहीं पता वो कौन सा हिंदू था, लेकिन इसका वज़ीर आज़म, इसका सबसे बड़ा एडवाइज़र, इसका सब राइट हैंड जो था उसका नाम पूर्निया था, जो बड़ा ही दानिशवर और बड़ा ही बहादुर इंसान था, और वो आखिरी दम तक इसके साथ लड़ता रहा। हिंदुओं की हिस्ट्री बताती है कि टीपू कांची कामपोठी के शंकराचार्य को अपना बहुत बड़ा दोस्त, साथी, या ये समझे कि उनकी रूहानियत से बहुत मुतासर था, और उसको जगत गुरु का खिताब टीपू ने दिया था। आपको इस बात का पता है कि संगापट्टनम पे हमले पे जब एक दो मराठा
ناکام ہو گئے. نظام اور مراٹھوں نے مل کر حملہ کیا تھا. ناکام ہو گئے تو جب یہ واپس بھاگ رہے تو انہوں نے بھاگتے ہوئے شری رنگ پٹم کا ہندو مندر جو توڑ دیا تھا. دونوں نے مل کے ٹیپو نے اس کو بنوایا تھا. صرف ٹیپو کا کیا گناہ تھا کہ اس نے انکار کر دیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی اطاعت قبول کرنے سے, اور وہ پہلا بندہ تھا جس نے انگریز کے اقتدار کو باقاعدہ للکارا تھا بر صغیر میں. اچھا جی, گریش کرناٹ جو ہے نا کرناٹک کے بہت بڑے یہ سمجھیے گلوکار ہیں اور دنیا کے بڑے مانے ہوئے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیپو مسلمان کے بجائے ہندو ہوتا, وہ ہندو کے تعصب کی بات کرتے ہیں, تو آج شیوا جی کی پائے کا مسلمان ہندو لیڈر کہلاتا, تاریخ میں اس کا مقام ہوتا. آپ کو پتہ ہے شیوا جی کو یہ اپنے بہت جو بڑے دیوتا قسم کے بہادر قسم کے ہوتے ہیں نا, ان میں شمار کرتے ہیں. اب ذرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شیوا جی کا کیا مسئلہ تھا اور دوسروں کا کیا مسئلہ تھا. دیکھیے, آپ اکبر اعظم سے شروع ہو جائیں. اکبر اعظم کی جنگ کس کے ساتھ تھی؟ رانا پرتاپ سنگھ کے ساتھ. رانا پرتاپ سنگھ کے چیف آف سٹاف کا کیا نام تھا؟ حکیم خان سور. یہ سوری نسل کے پٹھان تھے. حکیم خان سور یہ رانا پرتاپ سنگھ کی طرف سے لڑ رہے تھے. اور اکبر کے چیف آف سٹاف کا نام کیا تھا؟ راجہ مان سنگھ. راجہ مان سنگھ کا سیکنڈ ان کمان تھا, یعنی پردھان سیناپتی جو تھا وہ راجہ مان سنگھ تھا, اور اس کا سیکنڈ ان کمان تھا شہزادہ سلیم. یہ تاریخ ہے, غصہ نہ کریں. سب سے بڑا جو تعصب ہے نا, وہ جو اس زمانے کی بڑی لڑائی ہیں وہ افضل خان اور شیوا جی کے درمیان ہوئی تھی. افضل خان مسلمان تھے, شیوا جی ایک ہندو تھے. افضل خان کے جو تھے کمانڈر ان چیف, ان کا نام تھا کرشنا جی بھاسکر گلکرنی. جو ان کے عسکری ایڈوائزر تھے ان کا نام تھا کرشنا جی بھاسکر گلکرنی. اور شیوا جی کے جو تھے چیف آف سٹاف, ان کا نام تھا رستم زمان. اچھا, شیوا جی کے فوج کے جو 12 سیناپتی تھے نا وہ مسلمان تھے. 15 یا 20 ٹوٹل تھے, 12 ان میں سے مسلمان تھے. اب یہ دیکھ لیں لڑائیاں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی ہو رہی ہیں کہ مہاراجاؤں کے اقتدار کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہم نے اس پہ پتہ نہیں کیا کیا جہاد کے افسانے تراشے ہوئے ہیں, کیا کیے ہوئے ہیں. جب تک ہم یہ جہاد کا اور یہ جو یا راجواڑوں کی لڑائیاں یا بادشاہوں کی جنگیں ہیں ان کا فرق نہیں نہ سمجھیں گے, اس وقت تو میرے بھائیوں بات نہیں بنے گی. ہر لڑائی جہاد نہیں ہے جو کسی کافر اور مسلمان کے درمیان ہوئی تھی. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ افضل خان کی موت کیسے ہوئی تھی. افضل خان 6.5 فٹ کا باپ پٹھان تھا, بڑا لئیم شہیم قسم تھا. اس کی اور شیوا جی کے جنگیں ہوتی رہتی تھی, تو شیوا جی نے اس کو مشورہ دیا کرشنا جی بھاسکر گلکرنی نے کہ تم ایسا کرو کہ شیوا جی کو بلاؤ اور یہ شرط رکھو کہ وہ خالی ہاتھ آئے اور تم بھی خالی ہاتھ, اور درمیان میں کسی مقام پہ تم میٹنگ کرو اور آپس میں طے کر لو کہ بھی ہم یہ جنگ ختم کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں. اور شیوا جی چونکہ ایک چھوٹا 5 سوا 5 5.5 فٹ کے قد کا بندہ ہے, تم لمبے ترنگے بندے ہوں گے دبوچ کے مار دینا, وہ تمہارا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے. یہ رائے تھی افضل خان کی. جب شیوا جی اپنے خیمے سے تیار ہو کے اس سے ملنے کے لیے اپنے گھوڑے کے بیٹھ کے جا رہا تھا, تو اس کے چیف آف کمانڈر نے رستم زمان نے اس کو روک لیا. یہ سورت کی جو لڑائی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. سورت کا یہ سمجھیے کہ اس وقت سب سے جسنا دلی ہے, اس وقت وہ سورت ہوتا تھا.
آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے 12 سیناپتی مسلمان تھے، اس کے ہندو راجا کے، شیوا جی کے. شیوا جی بہت بڑے مطلب بہت بڑا جرنیل تھا ہندوؤں کا. کہتے جب شیوا جی تیار ہو کے نکلا تو اس کو فائنل چیکنگ کے لیے رستم زمان نے روک لیا. اس نے اسے کمر دیکھی تو خالی تھی. اس نے کہا کہ آپ بغیر ہتھیار کے جا رہے ہو؟ تو رستم زمان کو اس نے شیوا جی نے بتایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں بغیر ہتھیار کے کہ ہمارے درمیان یہ طے پا چکا کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے نہ وہ ہتھیار لائے گا نہ میں لاؤں گا. رستم زمان نے اس سے پوچھا کہ شیوا جی آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ اب وہ چونکہ بڑا مدبر وہ راجا تھا نا، اس کو اس بات کا غصہ نہیں آیا کہ اس نے میرے چھوٹے قد کا مذاق اڑا رہا، میرا ہی کمانڈر ان چیف ہے. اس نے کہا کہ میرا تمہیں پتہ ہی ہے 5.5 فٹ ہے. اس نے کہا اچھا آپ کو پتہ ہے کہ افضل خان کا قد کتنا ہے؟ میں نے کہا افضل خان کا پٹھان ہے، 6.5 فٹ کا جوان ہے. اس نے کہا اچھا جناب آپ کی باڈی کتنی ہے؟ اچھا آپ تو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ کہ میری جناب 42 انچ ہے، 50 انچ ہے، یا سائز سے کہہ دیتے ہیں یا لانگ لارج ہے اور ایکسٹرا لارج ہے اور یہ دوسرے. اس وقت ایسا کوئی چکر تھا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے ہی ہے میری باڈی، تم نے افضل خان. اس نے کہا کہ آپ نے افضل خان کو دیکھا ہوا ہے نا پہلے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے افضل خان کون ہے. انہوں نے کہا شیوا جی بے شک آپ خالی آ جا رہے ہیں لیکن جنگ میں تو کچھ بھی پاسبل ہے نا، ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو. تو اگر اس نے آپ کو نہتے ہی لڑنا شروع کر دیا، درمیان میں نا آپ کی فوجوں بھی بہت دور ہوگی اور ہماری بھی بہت دور ہوگی، وہ تو آپ کو مار دے گا. شیوا جی نے کہا یار بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، تو اس لیے میں بتاؤ مجھے میں کیا کروں. افضل خان نے اس کے کمانڈر رستم زمان نے اس کو کہا کہ جناب آپ ایسا کریں، وانگ نگ یہ ایک خفیہ ہتھیار ہوتا ہے، زہریلے کانٹے ہوتے ہیں، اس زمانے میں تھے. اس نے کہا کہ اس کو اپنی انگوٹھیوں کے نیچے چھپا لیں، اگر وہ آپ پر حملہ کرے تو آپ کو تو ظاہر آپ اس سے تو مقابلہ کر نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک خفیہ ہتھیار ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں اس سے، یہ بڑا پاورفل ہتھیار ہے. اس نے یہ تجویز پسند کر لی اور انگوٹھیوں کے درمیان یہ وانگ نک کو چھپا لیا. یہ گپت ہتھیار تھا بہت، اور یہ رستم زمان نے خاص طور پہ راجے اس کے لیے شیوا جی کے لیے ڈیزائن کیا تھا. اچھا جی اب یہ جب دونوں پہنچے تو وہی وہ اس نے راجہ افضل نے اپنے کرشنا جی بھاسکر گلکرنی کی ہدایات کے مطابق گفتگو میں تلخی پیدا کی، الزامات لگائے اور غصے میں آ کے حملہ کر دیا. اب شیوا جی خالی ہاتھ سے حملہ تھا نا، اس نے شیوا جی کو گردن سے پکڑا اور پٹک کے مارا، زمین پر اوپر بیٹھ گیا. شیوا جی نے اس وقت اپنے وانگ ناک کو یعنی اپنے خفیہ ہتھیار کو استعمال کیا اور اس کے پیٹ میں اس کو گھچیڑ کے افضل خان کو مار ڈالا. اب مجھے بتائیں یہ جہاد تھا؟ یہ میرے بھائی جہاد نہیں تھا، یہ دو راجاؤں کی لڑائی تھی. اگر جہاد تھا تو ٹیپو سلطان تو انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، تو نظام دکن کے کتب خانے، نظام دکن کے اسلامی تحقیق کی کتابیں، جناب بڑے بڑے علماء وہاں سے جنم لیتے ہیں. جب شیوا جی سورت قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے فوج بھیج رہا تھا تو اس نے فوج کو نا 3 یہ دی تھی جو ایڈوائس جو تاریخ میں نمبر 1 اس نے کہا تھا کہ آپ کے راستے میں نا حضرت بابا کی درگاہ آئے گی، اس پہ بھیٹ دیے بغیر نہ آگے جانا. اور ایک اس وقت کا بہت بڑا گرجا جو تھا وہ پنٹو آشرم اس کے کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو بھی آپ نے میری طرف سے یہ بھیٹ دینی ہے.
اور تیسری بات اس نے کہا تھا، اپنے فوجیوں کو آرڈر دیا ہوا تھا کہ اگر لڑائی کے دوران تم کسی جگہ قابض ہو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پوتر پستک آ جائے، یعنی قرآن پاک آ جائے، بائبل آ جائے، کچھ اور آ جائے، تو اس کا اطمان نہ کرنا، اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کو عزت کے ساتھ اسی جگہ پہ رکھنا۔ یہ میں نے آپ کو نا مختصر سی ایک پارٹ سنایا صرف یہ مہاراشٹرا کا اور شمالی اور تھوڑا سا جنوبی ہندوستان کی لڑائیوں کا۔ اگر میں اس کے بعد میں نے سلسلہ شروع کرنا ہے جو آپ کو خاصا غصہ دلائے گا، وہ جن کے نام پہ ہم میزائل بناتے ہیں، یہ غوری میزائل، یہ فلان ابدالی میزائل، یا یہ میزائل، یا امو میزائل، کہ یہ جو مسلمان حملہ آور تھے، کیا یہ واقعی انڈیا میں اسلامی نافذ کرنے کے لیے حملہ کرتے تھے؟ کیا سومناتھ کے مندر کو ایک مندر سمجھ کے گرایا گیا تھا؟ دیکھیے تاریخ کے سوالات ہیں بنیادی، اگر آج 70 سال کے ہمیں پاکستان کے بعد بھی ہم تاریخ کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے رہے تو خدا را کوئی نظریہ قائم نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو ان سوالات کے جواب اس نوجوان نسل کو ملنے چاہیے تاکہ وہ ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، اپنی ڈائریکشن میں چلیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ وما علینا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، باتیں تو میری تلخ ہوتی ہیں لیکن ہوتی سچ ہیں، اور سچ وہی ہے جو تلخ ہو۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، احباب میں شیئر کریں، اور لوگوں کو سچ کے سفر میں میرا ہم سفر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔